बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT जारी कर दी, लेकिन इसके अगले ही रोज़ अली ज़ैदी एक और JIT सामने लेकर आए और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। पीपल्स पार्टी और उज़ैर बलोच का गहरा ताल्लुक है, ये विफाक को यकीन है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार करती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अली ज़ैदी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर नोटिस लेने की भी बात की है, लेकिन इस JIT में उज़ैर बलोच का, उनके दोस्त का जो जिक्र आया हबीब जान का, हबीब जान बलोच हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हबीब जान बलोच साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक PTI से भी था, सुना आप उनके जलसों में खिताब भी करते रहे, फिर वो दूरी कैसे हो गई ये बताइएगा। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो JIT लहरा लहरा कर सामने आते हैं, जिसमें आपका भी जिक्र है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल सुन लिया आपने हबीब जान साहब? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हबीब जान से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हबीब साहब, किसकी माने किसकी ना माने, सिंध हुकूमत कहती है कि जनाब जो हम JIT सामने लेकर आए वही दुरुस्त है, कोई आपको मोटरसाइकिल पर आकर JIT दे जाएगा और आप पब्लिक पर आएंगे और कहेंगे जनाब ये ठीक है, इसको कैसे माने? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि JIT स्टैंड्स फॉर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और जो इसमें लफ्ज़ जॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस लफ्ज़ जॉइंट के लिए बाकायदा एक जो मुतलका वजारत दाखिला होती है, होम डिपार्टमेंट, एक लेटर जारी करता है जिसके ऊपर ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाती थी। तो इसके लिए ज़रूरी है हर ऐसी रिपोर्ट के लिए कि ये दुरुस्त JIT है कि उसके ऊपर तमाम के तमाम लोग जिन पर मुश्तमिल एक JIT बनी थी वो उस पर साइन करें। अगर कोई साइन नहीं करेगा तो इसका मतलब है फिर वो JIT तो नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो सिंध हुकूमत की जारी करदा जो रिपोर्ट है वो तो JIT है, उसके ऊपर तमाम लोगों के साइन हैं। और जो हमारे दोस्त अली ज़ैदी साहब को कोई शख्स मोटरसाइकिल पे दे गया, अच्छा वो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ शख्स था, कौवा था, शेर था, बंदर था, लगड़ बगड़ था, क्या था वो उन्हें भी नहीं पता। ठीक है, अब वो उन्हें एक कागज दे गया जिसको वो लहरा लहरा के बताते हैं कि जनाब इस JIT में ये है, इस JIT में वो है। तो चूंकि उसको सिर्फ इंपॉर्टेंस इसलिए मिली है कि एक वजीर उसको लहरा रहा है, वरना तो वो रद्दी कागजों का टुकड़ा ही है। हबीब साहब, हबीब जान साहब हम एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है। हबीब जान साहब, ये बताएगा, पीपल्स पार्टी से भी आपका, माज़रत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक रहा, उनके जलसों से हमने सुना आप खिताब भी करते रहे, ये बताएगा ये दूरी कैसे आई कि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया पर आते हैं, वो JIT लहराते हैं जिसमें आपका भी जिक्र है? हाँ, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपके चैनल का और आपके प्रोग्राम के, आपका मेज़बानों का भी और मेहमानों का भी। दूरी ऐसा था कि पूरा पाकिस्तान एक पेज पर आ गया था तब्दीली के नाम पर, और बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो। लेकिन क्योंकि वक्तन फवक्तन इतने U-टर्न्स हो गए, और मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ये था कि मेरे पाकिस्तान का सबसे जो लो प्रोफाइल एरियाज है, जिसे हम मज़ाफ़ाती इलाके कहते हैं, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, तो क्योंकि मेरा ताल्लुक लियारी से, और हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट ये है कि रोजगार के मौके, 1 करोड़ नौकरियां, तो हमारी तो आंखें बाहर आ गई थी कि हमने कहा 1 करोड़ से हमें 1% भी मिल गया तो हमारी तो ईदें हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए हबीब जान साहब कि आपका और PTI के दरमियान रब्तो ज़ब्त का आगाज कैसे हुआ? कौन कौन था जिसके पास आप गए या कोई आपके पास आया? एक्चुअली 2012 के ऑपरेशन के बाद धुरियां हमें वैसी ही हो गई थी। आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पीपल्स पार्टी, कि बाई बर्थ में पॉलिटिकली तौर पे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी से भी हमारा ताल्लुक है। लेकिन जरदारी की पार्टी जो थी उसे हम क्या कहें, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऑपरेशन के बाद उज़ैर जान बलोच ने एक दिन जज्बाती बातें करते हुए कह दिया कि हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं। अब मैं जब वहां पाकिस्तान से निकला हूं, वाया जो भी मराइल थे उस पर हम डिस्कस नहीं करते, जैसे मैं यहाँ पहुंचा हूं तो हमसे पूछा मीडिया के लोगों ने कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी क्या आपने छोड़ दी? क्योंकि मैं सफर में था 10-12 दिन, दुनिया से मेरा राब्ता नहीं था। ऑपरेशन के बाद हम बिल्कुल परेशानी की हालत में निकले थे,
تو میں نے کہا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ تو میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ عزیر جان بلوچ نے پیپلز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو میں نے کہا جب عزیر نے کر دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دی پیپلز پارٹی, کیونکہ ہم عزیر کو لیاری والے متفقہ طور پر سردار بنا چکے تھے, اس کو ہم عزت دیتے تھے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کے. تو پیپلز پارٹی ہم نے چھوڑ دی. اب 2012 کے بعد جب میں یہاں آ گیا تو پیپلز پارٹی نے پھر اپنے رابطے کو بڑھایا, جس میں قادر پٹیل, سینیٹر یوسف بلوچ, سعید غنی صاحب اور پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت. انہوں نے عزیر بلوچ سے رابطہ کیا, ظفر بلوچ سے رابطہ کیا. تو بزرگ کمیٹی نے پھر ڈیسائیڈ کیا, لیکن پیپلز پارٹی کی ایک شرط تھی, وہ شرط یہ تھی مائنس حبیب جان. تو اب بزرگ کمیٹی کا فون آیا, عزیر بلوچ نے بھی مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا کہ اگر مجھے مائنس کر لیاری کا مسئلہ حل ہوتا ہے, روزگار کے مواقع ملتے ہیں, تو میں نے کہا اس اور رائٹ, ہم کیا ہیں, ہمارے لوگوں کے مسئلے حل ہو. حبیب جان صاحب ایک اور ذرا واضح کیجیے گا, یہ بات تو سیاست کے اندر ہوتی رہے گی. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کے اوپر دو مختلف نیریٹیوز کی بات چل رہی ہے. ایک وہ جو سندھ حکومت کی جے آئی ٹی میں ہے, ایک وہ جو کہ علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی میں ہے. آپ بہت سی چیزوں کے عینی شاہد ہیں, آپ جب وہاں پہ لوگوں کے ساتھ متعلقہ کے ساتھ موجود تھے, آپ دیکھ رہے تھے. کیا حقیقت ہے ان سنگین الزامات میں جو علی زیدی صاحب کی رپورٹ لگا رہی ہے کہ عزیر بلوچ صاحب ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, اور ان کی رپورٹ میں تو فریال تالپور صاحبہ کا اور آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے, دیگر لوگوں کے ساتھ تھا, قادر پٹیل اور شرجیل میمن وغیرہ کے ساتھ مل کے, کہ ان تک یہ کچھ پیسے بھی پہنچا رہے تھے, ان کے کہنے پہ لوگوں کو کہ زمینوں پہ بھی قبضے ہو رہے تھے اور لوگوں کے قتل بھی کیے جا رہے تھے. اس نیریٹیو میں کتنی سچائی ہے کہ یہ چیزیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے علم میں تھیں یا ان کے ڈائریکشنز پہ ہو رہی تھیں؟ سر پہلے تو جے آئی ٹی کی صحت کے بارے میں بات کر لیں کہ جے آئی ٹی کا تو کانسیپٹ پاکستان میں ٹوٹل فیل ہو گیا, کہ جے آئی ٹی کی اہمیت اور افادیت کو ہماری ہی پولیٹیکل پارٹیز نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا. بہت ساری جے آئی ٹیز بنی, آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ بھی بنی. سر درست ہے, حقیقت کیا ہے؟ آپ کیونکہ وہاں موجود تھے تو حقیقت ان ایونٹس میں کیا حقیقت ہے؟ ہاں تو اب دیکھیں نا, دو جے آئی ٹی, ایک عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کا دعویٰ کرتے ہیں وفاقی وزیر علی زیدی صاحب, اور ایک کا دعویٰ پیپلز پارٹی سندھ کرتی ہے. اب علی زیدی نے جو انکشافات کیے کہ وہ جے آئی ٹی انہیں کوئی موٹر بائک والا دے گیا, ایسے جس طرح پیزا ڈیلیوری ہوتی ہے. تو سوری, قطع کلامی کی معذرت, یہ جو سیاسی بحث ہے یہ تو چلتی رہے گی, کیونکہ آپ بہت سی چیزوں کے عینی شاہد ہیں. آپ صداقت کتنی ہے جو علی زیدی اصل صداقت کیا ہے, اصل ایونٹس کیا ہے؟ میں آپ سے وہی بتانے لگا ہوں کہ جس طرح پیزا ڈیلیور ہوتا ہے اس طرح علی زیدی صاحب کو جے آئی ٹی ڈیلیور ہو گئی. اب میرا خیال ہے وہ جو وقت تھا, علی زیدی صاحب نے کہا کہ 2017 یا 2018 کا, آئی ڈونٹ نو, صحیح طرح میں یاد نہیں کر پایا, تو وہ جے آئی ٹی اس وقت ریلیز کرنی تھی جیسے ہی پیزا آپ کو ملتا ہے آپ گرم گرم کھاتے ہیں, آپ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے. حبیب جان صاحب یہ باتیں درست ہیں, سوری قطع کلامی کی معذرت, یہ باتیں درست ہیں, علی زیدی صاحب پر تنقید ہوتی رہے گی. جو ایونٹس ہیں ان کی صداقت کیا ہے؟ ایونٹس کی صداقت کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ یا ان کے نالج سے لوگوں کے قتل ہوئے اور بھتہ ان تک جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا؟ اس میں حقیقت کیا ہے؟ آپ وہاں موجود تھے. سر میں تو ان ساری باتوں کو مسترد کرتا ہوں, حقیقتیں بہت ساری ہیں, پھر حقیقت آپ سنیں, کیونکہ اگر آپ جے آئی ٹی کے موقع پہ جائیں گے تو پھر تو جے آئی ٹیاں بہت بنی ہیں. بلدیہ ٹاؤن کی بھی جے آئی ٹی ہے, بھولا رحمان بری ہو گیا ہے, عزیر بلوچ صاحب, یہ جے آئی ٹی اس وقت تھی, زرداری صاحب کو, فریال کو, پیپلز پارٹی کو, جو بھی انہوں نے کرنا تھا. اب ایک پیج پہ صورتحال ختم ہو گئی ہے, گڈ گورننس ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو یہ جے آئی ٹی کو ریلیز کر کے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اچھا یہ حقیقت کیا ہے؟ پی ٹی آئی سے ریلیشن آپ بتا رہے تھے. سر پی ٹی آئی سے ریلیشن ہمارے یوں تھے کہ پولیٹیکل ورکر جس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہتی, اس طرح سیاسی کارکن پولیٹیکل پارٹی کے بغیر نہیں رہتا. کس نے آپ سے رابطہ کیا؟ ہمارے حالات جب وہاں خراب ہوئے تو جب میں یو کے میں تھا تو یہاں پر ایک یو کے کی صدر ہوا کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, رابعہ ضیاء صاحبہ. آج کل وہ میرا خیال ہے گورنر پنجاب کی ایڈوائزر ہیں یا آج کل وہ لاہور میں. رابعہ ضیاء سے کیونکہ ہمارے بڑے معاملات تھے, وہ بڑی اچھی جینین پولیٹیکل ورکر تھی, انہوں نے ہم سے بات کی. ایک دن فون آتا ہے میرے موبائل پر, اس زمانے میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی لندن میں آئے ہوئے تھے, مختلف رابطے ہو رہے تھے. تو رابعہ ضیاء نے مجھ سے کہا کہ حبیب جان صاحب
آپ سے خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ذوالفقار مرزا سے بھی بات کریں گے. تو میرے لیے اچھی بات تھی کہ پاکستان کا اتنی بڑی سیلیبریٹی اور کرکٹ اسٹار, میں نے کہا دیٹس ویری گڈ. میں نے بات کی, سلام دعا کے بعد ہم نے فون دے دیا ذوالفقار مرزا صاحب کو. اس وقت کراچی میں کوئی جلسہ ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا, تو ذوالفقار مرزا صاحب نے بعد میں کہا کہ ہم عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جیسا آپ کا حکم. وہی میسج ہم نے کنوے کیا اور ایک طرح سے ہماری اس دن سے محبت کا آغاز ہوا تحریک انصاف کے ساتھ. یعنی لیاری میں جو آپ کے کارکن تھے وہ خان صاحب کے جلسے میں گئے, اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ 2014 کے دھرنے میں بھی آپ نے کوئی رول پلے کیا تھا. سر میں تو آپ سے یہی عرض کرتا ہوں, جب سر محبت جب بڑی تو ہم تو پھر ہاتھ پھیلا کے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کوئی صاحب ہوتے تھے جن کا نام تھا فیصل واوڑا, اچھا آپ آج کل بھی ہیں جی, ان سے میری فون پر بات کروائی. کامران مناس نام کے ایک تحریک انصاف کے اس وقت کے بڑے ایکٹیو کارکن ہیں اور اب بھی بڑے ایکٹیو ہیں, کامران مناس. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو واڈا صاحب نے کہا کہ حبیب جان صاحب بڑا شکریہ کہ آپ لوگوں نے بڑی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور پھر عزیر بلوچ صاحب نے ذمہ داری لگائی, ایک خاتون جو وکیل ہیں سیفی, محترمہ سیفی صاحبہ, نہیں محترمہ سیفی صاحبہ, اچھا ان کی قیادت میں لیاری سے 24-25 سوزوکیوں کا قافلہ دھرنے میں جاتا رہا روزانہ. اچھا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کراچی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اس زمانے میں ایئرپورٹ سے نہیں نکلنے دیا گیا تھا. کہ لیاری نہ ہوتا تو تحریک انصاف کا دھرنا تو بہت دور کی باتیں, موومنٹ بھی شروع نہیں ہوتی. حبیب صاحب گزارش یہ ہے, سوری قطع کلامی کی معذرت, اور یہ باتیں ضروری ہیں, لیکن آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی مانوسیت کیسے ہوئی؟ آپ کو ایک ایک شخص کا نام یاد ہے, آپ کو تاریخیں یاد ہیں, آپ کو فون کالز یاد ہیں, جو بندے مرے کراچی میں لیاری میں, ان میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر اس کا بھی تھوڑی سی یاد دہانی کروا دیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اور کس کے کہنے پہ مرے؟ کیا اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو تھی؟ یہ سوال ہے. باقی سیاسی سوال تو آگے پیچھے ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں خون کی نہریں بہی ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اس میں کچھ سیاسی پارٹی کے عناصر انوالو تھے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ میں اختلافی نوٹ کی قائم کردہ جے آئی ٹی کو ایک لفظ بتاؤں گا اور بخود سچ بتاؤں گا. جی بتائیے انشاءاللہ. سر نعیم الحق محروم ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کے, خان صاحب کے رائٹ ہینڈ. جی, میں ان سے ان کے دفتر میں ملا, اس کی تصاویر موجود ہیں میرے پاس, اتفاق سے تھی, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں, مل جائیں تو میں ضرور. نعیم الحق صاحب سے ہماری کوارڈینیشن ہوئی. اس زمانے میں وہ سندھ کے صدر ہوا کرتے تھے غالباً, اور عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے صدر بنے فیاض لغاری صاحب. تو ہمارا رابطہ رہا, اور پھر ہم نے کوشش کی بزرگ کمیٹی کے مشورے کے بعد کہ لیاری میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کو ایکسیس دیں, بشمول پی ٹی آئی, بشمول مسلم لیگ نون. اس زمانے میں یاد ہوگا کہ اقبال خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی اور لیاری 8 چوک آئے تھے, جلسہ کیا, بڑا واہلانہ استقبال ہوا. اس کے بعد یہاں پر جب نعیم الحق صاحب آئے تو معروف قانوندان ہیں یہاں انگلینڈ میں, بیرسٹر صبغت اللہ قادری, بڑا نام ہے ان کا. میں نعیم الحق صاحب سے ان کی موجودگی میں ملا, اور رابعہ ضیاء بھی یہاں موجود تھی. رابعہ ضیاء کا بڑا رول ہے, کنٹریبیوشن ہے پی ٹی آئی کی. اچھا, اگروونگ میں ہم ملے, اور نعیم الحق صاحب سے ہمارا یہ طے ہوا کہ جی کراچی میں ہم آپ کے ساتھ تھے, لیاری, ملیر, کیماڑی, جہاں جہاں ہم سے لوگ پیار کرتے تھے, جہاں جہاں پولیٹیکلی طور پہ ہمارا اثر رسوخ. اور عزیر بلوچ ان سارے کنیکشن سے آگاہ تھے وہ سب. سر بزرگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد ہمیشہ عزیر اس کو انڈوز کیا کرتے تھے, میں ایز اے پولیٹیکل ایڈوائزر مشورے دیا کرتا تھا. بالکل بزرگ کمیٹی, عزیر بلوچ سب آگاہ تھے, اور بغیر عزیر بلوچ کی اپروول کی چیزیں نہیں ہو سکتی. حبیب جان صاحب, پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کیسے کنیکشن ہوا؟ کتنے لوگوں نے فون کیا, کتنے میسیجز گئے, کون درمیان میں تھا؟ آپ نے بالکل درست سمجھایا. اس کو پوری طرح دیکھیں گے کیونکہ اس وقت ایک ساری دنیا میں بحث چل رہی ہے, پاکستان میں خاص طور پہ, کہ 2 مختلف نیریٹیوز ہیں. ایک کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا عزیر بلوچ کی ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک نیریٹو کہتا ہے کہ تھا. آپ اس وقت موجود تھے, صورتحال آپ عینی شاہد ہیں. کس چیز میں جو ایکچول لوگوں کی جانے والا معاملہ ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے کس نیریٹو میں؟ اگر اس پہ بھی تھوڑا واضح کر دیجئے. سر اگر لیاری کے لوگوں کو یا عزیر بلوچ کو یا کسی اور کو پیپلز پارٹی سے مائنس کرنا ایسی بات ہے کہ بہت بڑا لطیفہ آئے گی, ٹھیک ہے نا. 18 اکتوبر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کراچی آمد
اور جانثارانہ بے-نظیر کا قافلہ. قافلے کی کیلکولیشن کر لیں, اس کی لسٹیں نکال لیں, اس کا ڈیٹا چیک کر لیں تو آپ کو سارے اس قافلے میں نظر آئیں گے, بشمول عزیر بلوچ بھی اور بڑے بڑے نام. ٹھیک ہے جی. اب 2012 میں عزیر بلوچ نے جذبات میں آ کر, کیونکہ مظالم اتنے بڑھ گئے تھے, لیاری کے تمام ایریاز کو سیل کر دیا گیا تھا, ہر نکلنے والا لیاری کا نوجوان قتل کر دیا جاتا تھا, اور عزیر کے گھر پہ خواتین مائیں بہنیں آتی تھی, چلاتی تھی, ماتم کرتی تھی, تو عزیر نے جذبات میں کہہ دیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. یہ ایک رابطہ منقطع ہوا تھا. اس کے بعد جب میں یہاں لندن آ گیا, پیپلز پارٹی کیونکہ بغیر, یہ حقیقت ہے کہ عزیر بلوچ کی گرفت لیاری پہ مضبوط ہوتی چلی گئی تھی, ملیل میں مضبوط ہوتی چلی گئی تھی, تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ عزیر بلوچ سے دوبارہ رابطہ کرے. اچھا حبیب جان, اس وقت نبیل گبول, اس وقت نبیل گبول اپنی گرفت کھو چکے تھے لیاری میں. ٹھیک ہے جی. تو اسی بنا پر عزیر بلوچ نے مشورہ کیا بزرگ کمیٹی سے, اور مجھ سے بھی کہا. وہ کہتا ہے, لالا فون آیا مجھے لندن کہ حبیب جان صاحب پیپلز پارٹی آپ کے لیے کہتی ہے حبیب جان مائنس. تو میں نے کہا نو پرابلم. اور پھر آپ کے بعد ساری صورتحال ہے, پھر بزرگ کمیٹی نے فیصلہ کیا. 2018 کے الیکشن میں بھی آپ کا کوئی رول رہا, آپ بھی آئے تھے پاکستان, آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے, پھر وہاں سے دلچسپ بات ہے کہ بلاول کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. یہ پروسیس کیسے ہوا, یہ اس میں بھی کوئی آپ لوگوں کا کوئی رول تھا؟ سر یہ ہم نے ان کو بتانا تھا, آصف علی زرداری صاحب کو اور پاکستان کی فیصلہ ساز قوتوں کو, کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام. اچھا حبیب جان صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ کا اور اپنے بزرگوں کو. جی بات مکمل کیجئے. میں اپنی ماؤں کو اور اپنے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے پہ بے شمار مقدمات تھے, تو میں نے جا کر ان کو فیس بھی کیا, اپنی بیل بھی فور اریسٹ کروائی, اور میں ان کے درمیان تھا. اب انفارچونیٹلی سندھ حکومت کنٹرول میں تھی, لوگوں کے ہاتھ میں تھی. میرا فیصل واڈا کا اور یہ میاں اظہر کے جو صاحبزادے ہیں, حماد اظہر, بالکل وہی کیس تھا. میرا زیادہ کلیئر تھا, لیکن مجھے روک دیا گیا. میں نے کہا آپ ہمیں روک سکتے ہو, لیکن آخری کہہ کا ہم لگائیں گے انشاءاللہ. اور پھر شکور بلوچ, کیونکہ پی ٹی آئی نے, میں یہاں پر بڑا مشکور ہوں کہ نبیل گبول نے بڑی کوشش کی, وہاں علی زیدی کا بڑا رول تھا نبیل گبول کا راستہ روکنے کے لیے, تھینک یو. لیکن جب ہم نے وہاں پر موٹیویشن کی اور آپ نے دیکھا کہ لیاری کے لوگوں نے بہتر فیصلہ کیا اور بتایا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, کہ ہم کسی آصف علی زرداری کے درباری یا غلام نہیں ہیں. حبیب جان صاحب یہ بھی جاتے جاتے بتا دیجئے کہ ذوالفقار مرزا اور آپ کا تعلق آج بھی برقرار ہے؟ الحمدللہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں, اور ذوالفقار مرزا نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان کی سیاست میں, بالخصوص پاکستان کے معاشی ہب کراچی کو بچانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں. حبیب جان صاحب میں داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ میرے سوال کو 3-4 دفعہ سن کے اس کا جواب نہیں دیا. یہ بڑی آپ کی سیاسی مہارت ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس ایک پراپر, آپ کے پاس وقت ہے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حبیب جان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب ساتھ آپ کے 12 سوال کرنے کے باوجود وہ جو ہے اسے تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے رہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فون کس نے کیا, کیا نام ہے, فلانا بندہ مجھے دھرنے پہ لے کے گیا, 14 گاڑیاں گئیں نہیں, 11 گاڑیاں گئیں نہیں, ہم یہ باتیں تو بڑی معمولی ہیں عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے سامنے. کیا اس ملک میں دیکھیں ہمارا بڑا المیہ ہے, اور مجھے اس بات کا خاص طور پہ تھوڑا سا دکھ ہے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی پڑھ کے. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی آئی جس کے اندر اعتراف کیا گیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا کراچی کے اندر. 158 کا نمبر تو اس کے اندر ایک طرف لکھا ہوا ہے. عزیر بلوچ کا اپنا بیان ہے کہ ہم نے کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتا لیا گیا, قبضے کیے گئے, کیسے بلاول ہاؤس کی زمینیں اکٹھی کی گئیں, قادر پٹیل کا کیا رول ہے. اچھا سوری, نہیں سوری, میں اپنا کامنٹ کر رہا ہوں. آپ اپنا کامنٹ پورا کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 2 جے آئی ٹی سامنے میں اسی پہ بات کرنا ہے, میں اسی پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے پچھلے 1 ہفتے سے جب سے بات ہو رہی ہے تو ہم بھی اچھا یہ جو باتیں ہیں کہ قتل کیے گئے کراچی میں, لوگوں کو بے گناہ مارا گیا, زمینوں پہ قبضے کیے گئے, یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیے گئے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاید ہوئے ہوں شاید نہ ہوئے ہوں. کراچی میں قتل ہوئے, بالکل ہوئے. کیا کراچی میں زمینوں پہ قبضے ہوئے؟ کوئی پاکستان کا باشعور بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کراچی میں زمینوں پہ قبضے نہیں ہوئے. جب اس کی رپورٹ سامنے آئی تو بجائے کہ ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے یا کون سے لوگ شامل ہیں, ہم
تب جو بحث کر رہے ہیں, جو حبیب جان صاحب بھی کر رہے ہیں, جو دیگر بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ آیا بندہ یا نہیں آیا تو نہیں, وہ اس کے اوپر 2 سگنیچر ہیں, نہیں اس کے اوپر 4 سگنیچر ہیں. ہم نے عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی ورسز علی زیدی بنا دیا. صحیح بھائی بندے مرے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 100 کی تعداد میں بندے مرے ہیں. اسپیناج ہوا اس ملک کے اندر, ٹیررزم ہوئی ہے اس ملک کے اندر, بیہیڈ کیا گیا لوگوں کو اس ملک کے اندر, بے گناہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے ہیں. اس کے اندر پیپلز پارٹی ورسز علی زیدی کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہم اس ملک میں ان لوگوں کو جو آج بھی ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں کیا کیفر کردار تک پہنچائیں گے؟ بالکل. اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو بند کر دیتے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی, کوئی ضرورت نہیں تھی پبلک. یہ کسی کی خواہش کے تحت تو نہیں ہوگا کہ آپ 4 بندوں کو بٹھائیں. ایک تو یہ جو جے آئی ٹی کی بدعت پاکستان میں آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کے مترادف ہے. اگر عزیر بلوچ, اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کی ٹیٹوا دبا لیں, اس کو رکھ لیں, آپ خود وکیل ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک شخص کو جس کو آپ نے قابو کیا ہوا ہے اس سے تو آپ پھر جو مرضی منوا لیں. عدالت میں جا کے ایک ایڈجوڈیکیبل ایویڈنس کیوں نہیں بناتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک واقعہ, آپ مثلاً آپ ایک واقعہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ ایک شخص کو بٹھاتے ہیں اور پوری, دراصل اب یہ جے آئی ٹی آپ کو پتہ کیوں بنی سندھ میں؟ اس لیے بنی سعد رسول کہ جے آئی ٹی وہاں پہ کراچی میں کام کرنے والی جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, یہ میں پوری بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور آج بھی صورتحال ملتی جلتی ویسی ہے کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. جی ایسے ہی پولیس کو رینجرز پہ بھروسہ نہیں ہے, رینجرز کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. اب یہ تھی جے آئی ٹی. گزارش کروں, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر قانونی بحث ہو سکتی ہے, سیاسی بحث ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب کی پیناما کے اوپر ہم نے مہینوں سیاسی بحث بھی کی, ہم نے مہینوں قانونی بحث بھی کی. یہ اس کی جے آئی ٹی کے اوپر آپ اعتراضات بھی کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. اس ملک میں کون سا شخص ہے حبیب صاحب جس کو نہیں پتا کہ کراچی میں لیاری میں کیا ظلم ہوا ہے؟ کس شخص کو نہیں پتا؟ کس شخص کو نہیں پتا کہ عزیر بلوچ اس کے اندر انوالوڈ ہے؟ مجھے ایک بندہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اٹھا کے دکھا دے, پیپلز پارٹی سے, جو کہے کہ عزیر بلوچ سے نیک آدمی تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا اور وہ تو سب لوگوں کو صرف راشن دینے کے لیے جاتا تھا. سوال یہ ہے, حبیب صاحب نے کہا کہ عدالتوں کے اندر کے تھرو اس کو پروف کریں. حبیب صاحب کی بات بالکل درست ہے, عدالتوں کے تھرو پروف ہونا چاہیے. انفارچونیٹ, اور میں بصد احترام اپنے وکیل ہوں, بصد احترام اپنی عدالتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی انصاف ہمارا اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے 1994 کا آصف علی زرداری صاحب کا کیس ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے کے اندر چل رہا تھا, جس میں ابھی پرسوں فرد جرم عائد ہونے کے اوپر بحث ہوئی ہے. فرد جرم عائد ہونے کے اوپر بحث ہوئی ہے. 2007 کو کراچی میں کیا ہوا تھا؟ گزارش یہ ہے کہ اگر عزیر بلوچ میں ہمارا اگریمنٹ نہیں ہے, اگر عزیر بلوچ میں اگریمنٹ نہیں ہے, جو کراچی میں ہوا تھا کون لہرا رہا تھا؟ اپنی کابینہ کی کارکردگی پر سمجھوتا نہ کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ وزراء, مشیر, بیوروکریسی اگر کام نہیں کرتی تو وہ پھر گھر چلی جائے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومتی امور میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی, جس نے کام نہیں کرنا وہ گھر جا سکتا ہے. وزیر اعظم کو یہ سخت لہجہ کیوں اپنانا پڑا, اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن بھی حکومت کو گھر کی راہ دکھانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ملاقات تو رابطہ ہوا ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کے درمیان, جس کی جہانگیر ترین تردید کر رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے, اس پر بات ہوگی. پھر مولانا فضل الرحمان ملے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے, اس پر بھی بات کریں گے. حبیب صاحب پہلے آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب وزراء, مشیر اور بیوروکریسی نے اگر کام نہیں کرنا تو آپ گھر جا سکتے ہیں. اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں اب اچانک؟ آپ نے ماشاءاللہ 2 سال کی کارکردگی دیکھی نہیں کہ 2 سال میں تو انہوں نے گویا بہت کچھ کر دیا ہے نا, جس کے بعد اب انہیں آپ احساس ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ 2 سال خاصی بڑی مدت ہے, اور جب وہ اپنا سکور کارڈ دیکھتے ہیں تو ہر مضمون میں یکے بعد دیگرے 0 نمبر ہے. تو اب لہٰذا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, مانیٹر بن رہے ہیں کہ بھائی کچھ کام بھی کرنے کا ٹائم آ گیا. نہیں تو یہ خیال 2 سال لیکن ہاں یہ بھی میرا خیال ہے کہ اب بھی بڑی جلدی ہے, گیون کہ اس گورنمنٹ کے اندر جو ماشاءاللہ کیپیبلٹیز اور صلاحیتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے تو 2 سال کی مدت بھی کم لگ رہی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ خیال آخری 2-4 مہینوں میں آئے گا, لیکن یہ ہماری قوم کی خوش قسمتی ہے کہ وزیر اعظم کو یہ خیال آ گیا. اب وزیر اعظم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, شاید کوئی بتائے انہیں, کہ ان کے پاس ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے.
ہے جو ان کا پورا آفس چلاتا ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب میں خود ڈائری رکھوں گا, تو یہ ڈائری دراصل اس نے رکھنی ہوتی ہے. ماضی میں جو دور ظلمت تھا, جو دور جہالت تھا پاکستان کا, چونکہ یہ تو تبدیلی اور نور کا دور ہے نا, تو وہ جو دور جہالت تھا اس میں بھی ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا تھا, اس میں بھی وزرائے اعظم ہوتے تھے. پرنسپل سیکرٹری اس شخص کو, چلیں ہم ایک نام بھی لے لیتے ہیں, فواد حسن فواد مثال کے طور پہ پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر نواز شریف کے. جو سیکرٹری گیون ٹائم پہ جواب نہیں دیتا تھا تو اس کو ایک خط جاتا تھا نوٹس کی صورت میں, اور پھر جس کو عہدے سے ہٹایا جاتا تھا یعنی نالائکی پہ, اس کو کسی دوسرے عہدے پہ نہیں لگا دیا جاتا تھا. جیسے آج آپ ریسنٹلی اگزامپل دیکھ لیں, چند دن پہلے ایف بی آر کی چیئرمین کو ہٹایا. کیوں ہٹایا؟ پروبیبلی ٹارگٹس پورے نہیں کیے ہوں گے, لیکن ایک اور وزارت کا سیکرٹری لگا دیا. جب آپ نے اس طرح اپنی گورننس کرنی ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ یہی کرتے رہیں گے, ڈائریاں رکھیں گے, ڈائریوں پہ نوٹ لیتے رہیں گے, اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آئے گا, کیونکہ ہر دفعہ سیکٹری آپ بدل دیتے ہیں. کبھی نیا سیکٹری آ جائے گا, کبھی نیا ایڈیشنل سیکٹری آ جائے گا, وہ آ کہے گا کہ سر مجھے تو نہیں پتا. تو بس یہ قصہ خانیاں ہے, قصہ کہانیاں اسی طرح چلتی رہیں گی. صحیح. کیا اگلے 2 سال کی پلاننگ کریں عمران خان, اور 2 سال کیا وہ جو قابل ٹیم تھی حکومت میں آنے سے پہلے اس پر بھروسہ کرتے رہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ حبیب صاحب, اس بات کو میں جواب دینے سے پہلے میں واضح کرتا چلوں کہ فواد حسن فواد صاحب کی ڈائری رکھنے کی وجہ سے وہ دور جہالت نہیں تھا. وہ جو دیگر کام حبیب صاحب کر رہے تھے, فواد حسن فواد صاحب, اس کی وجہ سے وہ دور جہالت تھا. اسی طرح جو زرداری صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور جو یوسف زئی گیلانی صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے, وہ کاغذی کاروائی تو بہت اچھی کرتے تھے. آپ سے تو بہتر کون جانتا ہے, ان کے تو 20-25 سال کا سب لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کاغذی کاروائی. تو سن 1985 سے ان کے سیکرٹری اور وہ لوگ سارے آپس میں کاغذی کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن کاغذی کاروائی کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسری ٹیبل کے نیچے جو دوسرے کام ہو رہے تھے, اس کی وجہ سے وہ دور جہالت تھا. تو دونوں چیزوں کو ہم جن میں سے کچھ ثابت نہیں ہوا, لیکن آپ کا خیال کچھ ثابت نہیں ہوا والی بات تو حبیب صاحب نے بالکل درست کہی. میں نے کہا نا کہ 1994 کے کیس میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. لیکن اب کیسے خیال آ گیا عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب کو اب نہیں, کچھ عرصے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے, اور حبیب صاحب سر فہرست ہیں. دوسرے دن سے ہی بتانی شروع کر دی تھی حبیب صاحب نے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں, آپ تو نالائق ہیں. اچھا. ابھی جب 100 دن تقریباً پورے ہوئے تھے, 100 دن جب پورے ہوئے تھے, اسی وقت سے حبیب صاحب نے اور حبیب صاحب کے کچھ دوستوں نے نالائق ہے کہ سپٹمبر 2018 میں جب یہ پہلا ضمنی بجٹ لے کے آئے تھے, اس پہ میں نے اس وقت سے کہنا شروع کر دیا کہ تو وہ آہستہ آہستہ وہ والی بات پینیٹریٹ کر گئی عمران خان صاحب کو, جو کہ دیر آئے درست آئے پینیٹریٹ کر گئی. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. چلیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کچھ ایریاز میں اچھی ہے, فورن افیئرز, دیگر اس طرح کے 1-2 معاملات کے اندر, تو وہ بھی اس بات کے اوپر ماننے کو قائل ہوں گے, یا ماننا چاہیے, کم از کم سچ کی دلیل دیتے ہوئے ماننا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس جن ایریاز میں اچھی ہے, وہاں پہ بھی اپنے وعدوں جتنی اچھی نہیں. عمران خان صاحب نے جو پری الیکشن وعدے کیے تھے ان جتنی اچھی نہیں. اب عمران خان صاحب کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک وہ کہ دور جہالت کی طرح کہہ دیں کہ وہ جو 90 دن کی اور 30 دن کے وعدے ہم نے کیے تھے وہ تو ہماری سیاسی تقریریں تھیں, اور بھول جائیں, جیسے شہباز شریف صاحب نے کیا کہ میں پیٹ سے نکال لوں گا, الٹا لٹکا دوں گا. یا تو عمران خان صاحب کہہ دیں کہ وہ جو میں نے وعدے کیے تھے وہ پہلے کے لوگوں کی طرح میں نے بھی سیاسی تقریر کی تھی. وہ جو میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ ہیں وہ اثاثے, وہ سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دوں گا کہ یہ تو میری سیاسی تقریر تھی. اور یا اپنے وعدوں کو پورے کرنے کے لیے اپنی ٹیمز کے اندر مزید کچھ شفٹنگ کریں. میرے خیال میں وہ دور جہالت کا وقت کی اسٹریٹجی نہیں اپنا رہے, دور نئی جدید دور کی اسٹریٹجی ہے. اچھا حبیب صاحب, اپوزیشن کافی متحرک ہے, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو زرداری سے ملے, چودھری شجاعت سے بھی رابطہ ہوا, پھر اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ چودھری شجاعت صاحب انہیں اپنے گھر پر دعوت بھی دے رہے ہیں, جلد ملاقات بھی متوقع ہے. حکومت مخالف اتحاد کو ایک طرف مولانا صاحب سٹرونگ کر رہے ہیں, پھر جہانگیر ترین کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف سے رابطہ ہوا, آیا کہ وہ اس کی تردید کر رہے ہیں, آپ ہی کی یہ خبر ہے, اندر کی اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تو اپوزیشن کا تعلق ہے تو آپ ریاضی کا ایک سیدھا سا فارمولا ہے کہ 1 کروڑ کو بھی اگر آپ 0 سے ضرب دیں گے تو وہ 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ول ٹو چینج ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت اپوزیشن میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے, بالخصوص پیپلز پارٹی, جو عمران خان کو تبدیل کرنا چاہیں. تو لہٰذا وہ ان کے ایک پولیٹیکل پوسچرنگ تو اپنی جگہ رہے گی, لیکن ایک ایسی میننگ فل موو کہ جس کے تحت عمران خان گھر چلے جائیں, ایسا نہیں ہونے والا.
दूसरी बात जहांगीर खान तरीन, क्योंकि उससे सिंध गवर्नमेंट भी गिर सकती है, उससे बहुत चीजें गिर सकती है। जहां तक जहांगीर खान तरीन का ताल्लुक है तो उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि आप कोई नवाज शरीफ साहब के साथ सिलसिला जनबानी करें, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये मेरी तौहीन होगी। अच्छा। कि अगर मैं ऐसा काम करूं कि मैं इमरान खान के साथ लड़ता रहूं मिलके, और मैं अब भी वहीं पे हूं, तो कल को मेरी सुलह सफाई हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं भाग रहा। तीसरी बात मैं अर्ज करूं, ये जो हम अभी कारकर्दगी की बात कर रहे थे ना उमर रुबाब, कारकर्दगी यकीनी फिजा में आगे बढ़ती है। जब आपके इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हों, कभी परवेज खटक का नाम वजीर आजम के लिए आ रहा हो, कभी वजीर आजम का नाम सदारत के लिए आ रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त फिर ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं चलती। ठीक है। अच्छा साहब, अपोजिशन का जो इत्तेहाद होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना मजबूत हो सकता है, हुकूमत को कितनी मुश्किल में डाल सकता है? अपोजिशन का कौन सा इत्तेहाद होने जा रहा है? मौलाना फजल रहमान मुलाकातें कर रहे हैं, फिर एपीसी मुलाकातें कर रहे हैं और इत्तेहाद होने जा रहा है। मैं वो दिल्ली दूरस्त वाली बात है, ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद जब मौलाना फजल रहमान साहब कंटेनर पे चढ़ के इस्लामाबाद में उल्टी गिनती गिन रहे थे, उस वक्त ऑपोजिशन का इत्तेहाद नहीं था। उस वक्त भी पूरी ऑपोजिशन का इत्तेहाद नहीं था। आज तो ड्राइंग रूमों में और व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्वर्सेशंस हो रही है ना, जब मौलाना साहब अपने तमाम अंडे लेके एक कंटेनर पे चढ़ गए, कहा मैं दाएं हाथ पे बिलावल को बिठा दूंगा, बाएं हाथ पे शहबाज शरीफ को बिठा दूंगा, उस वक्त भी ऑपोजिशन का इत्तेहाद नहीं था। और हबीब साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन उस वक्त हुकूमत क्या चाह रही थी इसके लिए? किस इत्तेहाद की बात हो रही है कि सियानों ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि जनाब देखिए ये वो हकीकत है। अब वो नईम बुखारी साहब का शायद जुमला है कि आनिया जानिया जो है, ये आनिया जानिया लगी रहनी चाहिए। ये सियासत की अगर ये नहीं करेंगे तो हम सियासतदान बयान का देंगे, हम शाम को 7 बजे बैठ के क्या बात करेंगे, मुल्क के अंदर जो एक रियलिटी टीवी शो का जो निजाम है वो कैसे चलेगा। लेकिन ये सिर्फ सियासत है, मैं बसद एहतराम कहूं, ये सिर्फ सियासत है। एक अहम बात ये होती है साथ सियासत में, चाय जो है ना ये चाय की तरह है, हर वक्त गर्म रहती है, तो लिहाजा इसमें थोड़ा गर्मी, थोड़ा उबाल चाहिए, तो वो रखने के लिए मुनासिब रोल प्ले करेंगे। सियासत में ये गर्मी चलती रहती है। ब्रेक पर वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कोऑर्डिनेशन हाउसिंग कमेटी बनाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, इसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत अहम ऐलानात उन्होंने किए हैं, वो देखे, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि हमने हाउसिंग के ज़रिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी इकॉनमी खड़ी करनी है ताकि लोगों को रोज़गार मिले। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इसका मतलब कि जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। जो बैंकों से जब जो लोग जाके कर्जे लेंगे तो उस कर्जे के ऊपर जो 5 मरले का घर होगा उसके ऊपर हमने गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, जो इंटरेस्ट है, जो सूद देना है, वो सिर्फ 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। इस इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हुकूमत सब्सिडी की भी बात कर रही है हबीब साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तक गुज़श्ता 2 साल में यानी 23 महीने में जो इस हुकूमत ने अच्छे काम किए उनमें से तीसरा है। पहला काम किया पाकिस्तान स्टील मिल बंद करने का, दूसरा काम किया पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कुछ हिस्सा बंद करने का, और ये तीसरा काम है। गलत काम को तो एक लंबी फहरिस्त है माशाल्लाह, लेकिन बहरहाल ये एक तीसरा काम है जिसमें पहली बार इन्होंने कहा है कि 5 मरले के मकान के लिए 5% नेट ऑफ ये इंटरेस्ट होगा, मुकम्मल इंटरेस्ट, बाकी जितना भी बढ़ेगा कम होगा वो फिर सरकार देगी। अब यहाँ से एक नया इम्तहान शुरू होता है वज़ीर आज़म का। माज हमारे बैंकों की जो अमूमी रवायत है वो ये है कि वज़ीर आज़म के सामने बैठ के कहेंगे यस सर 330 अरब रुपया सर देखें अभी हम देंगे, 330 अरब रुपया साद रसूल जैसे बड़े बड़े लोगों को दे देंगे और कहेंगे देखें जी 330 अरब रुपया हमने दे दिया। अब बात है कि क्या रियलिस्टिकली इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री में से भी हर उस शख्स को मिलेगा कि जो 5 मरले का मकान बनाना चाहता है उसे पैसे मिलें। उसके लिए अब ये हमें चाहिए ये कि ये हुकूमत जो है हमें ये भी बताए कि वो कौन सा फॉर्म होगा।
اگر آپ نے بینکس کے اوپر چھوڑا تو ہمارے بینکس ہیں پرو کارپوریٹ، پرو بگ بزنس. اگر آپ نے بینکوں پہ چھوڑا کہ 5-5 مرلے کے گھروں کو لون دیں تو یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا. حکومت کو اس میں انٹرونشن کرنی ہوگی اگر یہ کرنا ہے، ورنہ پھر ڈائری میں نوٹ کر لیں یہ ایک نئی انٹری ہے. ڈائری میں ایک نئی انٹری ہے لیکن اچھے کام کی. دیکھیے میرے خیال میں لسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لمبی ہے. حبیب صاحب ہر دفعہ اپنی بتائی ہوئی لسٹ ہی بھول جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ وہ جو نظام اکٹھا، تعلیم کا نظام اکٹھا کیا، وہ بھی فورن افیئرس پہ بھی حبیب صاحب ایک دو دفعہ بات مان چکے ہیں. تو وہ لسٹ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن وہ حبیب صاحب کو کیا کہا جا سکتا ہے. میں گزارش کروں کہ کنسٹرکشن کی بات بڑی ضروری ہے. کنسٹرکشن ویسے تو ہماری ریاست کے اندر پچھلے بہت سے سالوں میں کنسٹرکشن جو بھی حکومت آئی ہے اس کا ایک سینٹرل پارٹ ہی رہا ہے. کنسٹرکشن بھی، کنسٹرکشن کے جو متعلقہ انڈسٹری سے کنیکٹڈ دیگر انڈسٹریز ہیں وہ بھی لوہا سریا بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی بڑی سینٹرل رہی ہیں. اب کیا افیکٹو ایشو دو ہیں اس پورے پروگرام میں. ایک یہ کہ 10 روپے کی چیز غریب کو قسطوں پہ ملے اور سستی ملے. جو ویسے 10 روپے ڈاؤن پیمنٹ پہ ملنی تھی ایک دن، وہ اس کو سبسڈائز کر کے 7-8 روپے پہ مل جائے اور وہ 7-8 روپے بھی اس کو فوراً نہ دینے پڑے، اس کو 2 سال میں 3 سال میں دینے پڑے. یہ اس کا کمرشل، یہ اس کا کنزیومر سائیڈ ہے. دوسرا یہ، اور اس کا جو بھی بینکنگ میکنزم بنایا جائے، گورنمنٹ اس میں سے سبسڈائز کر دے، انٹرسٹ ریٹس ریڈیوس کر دیں، پیمنٹ ٹرمز لمبی کر دیں، یہ اس کا کنزیومر سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلنے کی وجہ سے مزدور کو، بھٹے والے کو، سیمنٹ والے کو، ٹرانسپورٹ والے کو، دیگر لوگوں کو جو کنسٹرکشن کا مٹیریل وہاں تک لے کے جاتے اور کام کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیا یہ خواب ایونچولی ریئلائز ہو سکے گا؟ یہ تو آنے والے دنوں کے اندر ہی پتا چلے گا. لیکن کم از کم اس سکیل کے اوپر اتنے بڑے پروجیکٹ کو اناؤنس کرنا اور اس کی ایک آؤٹ لائن جاری کر دینی، میرے خیال میں اگر حبیب صاحب یہ 3 والی لسٹ یا 2 والی لسٹ اگر 5-6 کے اوپر لے جائیں تو نہیں 4 ہی ہیں. اس کی وجہ کہ یہ 100 دن کا پلان بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا حبیب صاحب، کوئی 5 مرلے کا گھر بنانا چاہ رہا ہے، 10 مرلے کا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اس پر جو سود ہوگا حکومت اس پہ سبسڈی دے رہی ہے، بنانے والوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ جو قرضہ ہے نا، یہ جو 5% کا قرضہ ہے، یہ آپ سمجھیے کہ اگر مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو سمجھیے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو تحفہ دیا ہے. بالکل گھر کا تحفہ دے دیا. یہ ایفیکٹیولی مفت ہے. یہ ایفیکٹیولی مفت ہے. یہ اگر آپ کو مل جاتا ہے. گھر مفت نہیں ہے. نہیں جو اس کے اوپر جو لون ہے لیا ہے، نہیں یہ آپ سمجھیے گھر ہی مفت ہے. اگر آپ کو 10-15 سال میں، دیکھیے آج آپ اور میں، بہت سارے لوگ مڈل کلاس کے گھر نہیں بنا سکتے. آپ ایک 5 مرلے کے گھر کی آج افیکٹو کاسٹ ہے 17. آج میں حساب لگا رہا تھا، اگر 1 منزلہ گھر ہے تو کم از کم 20 لاکھ چاہیے. زمین علیحدہ. تو اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے، اس کے اوپر وہ گھر بنانا چاہتا ہے اور اس کو 30 لاکھ روپے کا لون مل جاتا ہے 5% پہ، تو 20 سال میں اس نے ادا کرنا ہوگا یا 10 سال میں، ڈیپینڈنگ آن دی سچویشن. اور یہ آپ اس کو سمجھیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریئلی، آپ قوم کا باپ بن کے بیٹا گھر بنا رہا ہے تو بیٹے کی جیب میں پیسے ڈال دیے ہیں کہ بیٹا یہ گھر بناؤ، اور پھر جب تمہارے پاس ہوں گے آہستہ آہستہ مجھے دے دینا تاکہ میں تمہارے دوسرے بھائی کو دے دوں. میں چاہوں گا کہ یہ کلپ، یہ جو ہے یہ کام ایفیکٹیولی اگر ہو تو ایسا ہے، اگر نہ ہوا تو یہ ایک ڈائری کی انٹری ہے. میں نے بھی کر لی ہے، پرائم منسٹر نے بھی اپنے پاس ڈائری رکھی ہے. اگر کی شرط رکھی ہے نا، یہ اگر ختم ہونا بہت ضروری ہے تبھی فائدہ ہے. نہیں درست بات ہے. دیکھیے یہ تو ہم تمام پروجیکٹس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت سی چیزیں جو اناؤنس کی ان کو پورا کرنا ضروری ہے. میں واضح کرتا چلوں، ہم ایک بات نہیں اس کے درمیان میں کر رہے. درمیان میں ایک کنسٹرکٹنگ ایجنٹ بھی ہے. حبیب صاحب، کسی شخص نے، حکومت نے جا کے گھر نہیں بنانا، درمیان میں ایک کنسٹرکٹنگ ایجنٹ بھی ہے. بینکس فائنانس کریں گے، کنسٹرکٹنگ ایجنٹ بلڈ کرے گا، کنزیومر اس کی پیمنٹ کرے گا، گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کرے گی. یہ 4 ایفیکٹو اینٹیز کا نیکسس ہے. یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں، یہ کنزیومر کو بینیفٹ تب جائے گا جب کنسٹرکٹنگ ایجنٹ بھی اپنی سبسڈائز ریٹس کے اوپر بنا رہا ہو یا اپنی کاسٹ پلس تھوڑے سے پہ بنا رہا ہو اور بینک بھی اتنا منافع نہ کما رہا ہو. اس چین میں سے اگر کوئی بھی شخص اپنے ریگولر مارجنز پہ کام کرے گا تو کنزیومر کو کوئی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے. میں بلڈر ہوں، میں بناتا ہوں 500 گھر، آپ مجھے 5% کے لون کی ضرورت نہیں ہے. ایفیکٹو بات یہ ہے کہ اس کا میجر حصہ یہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے بینکنگ انسٹیٹیوشنز کی عادت ہے، یہ پکڑتے ہیں اس پارٹی کو جو 20 ارب روپے لے سکتی ہے اور 40 ارب دے سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 20 لاکھ دے سکتا ہے اور 30 لاکھ وہ آپ کو دے گا آہستہ آہستہ 15 سال اور 15 سال میں دے گا. اس کو اصل ٹارگٹ وہ ہے
پرائم منسٹر کی بات سے میں سمجھاؤں کہ وہ شخص ہے جی بالکل، یا وہ شخص ہے جس نے کراچی میں حیدرآباد میں لاہور میں فلیٹ خریدا ہے 1000 اسکوائر فٹ کا اس نے فلیٹ خریدا ہے, وہ اسکوائر فٹ کچھ پیسے خود ڈالے گا, کچھ بینک سے لون لے گا. اگین اس میں مجھے اس دن یقین آئے گا جس دن میں کسی ایسے شخص سے ملوں گا, پہلے شخص سے جو 5 مرلے کا پلاٹ ہوگا, جو بینک جائے گا اور اس کو عزت سے اسے قرضہ مل جائے گا اور اسے کہا جائے گا لے بھائی یہ تو لے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی یہ آئندہ اتنی بڑی فتح ہوگی اور یہ سسٹم جس طرح چلے گا. لیکن اگر وہ فالو اپ نہیں کریں گے, جیسے انہوں نے کٹے بچے کی بات کی, فالو اپ نہیں کیا, تباہ. انہوں نے شوگر مل کا معاملہ خراب کر دیا, انہوں نے ان کے غلط مشورے دیا گئے, آٹے کا معاملہ خراب کر دیا, غلط مشورے پہ انہوں نے پیٹرول کا معاملہ خراب کر دیا. اگر اس میں بھی حفیظ شیخ اور رضا باقر جیسے لوگ شامل رہے تو یہ لون کسی کو نہیں ملے گا, عذاب بن جائے گی. پھر اس جو اعلان کیا ہے اس پروجیکٹ کا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. فالو کرنا بہت ضروری ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اعلان کے بعد.